अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? मैं हूं अकमल लाशारी खबर टीवी के साथ। खबर टीवी आपको नई से नई खबर देता है। नाजरीन, आज जो हम आए हैं वो पाकिस्तान के शहर कराची ज़िला के माड़ी में, और आज वो बांध को इस वक्त वो उरूज पे वो लाने के लिए, जो कि उनका बुनियादी हक है, और उन बुनियादी हक के लिए वो दिन रात कोशां हैं। तो नाजरीन, हम सब बातें तो हम आपसे बहुत सी करेंगे, तो क्यों ना हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे इस ज़ुबान में। मल भाई अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल के भी शुक्रगुजार हैं खबर टीवी के कि आप इतनी दूर से हमारे पास तशरीफ़ लाए। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं भाई। का ग्रुप चला रहे हैं, तो आप कच्ची के लिए आप दिन रात तो कोशिश हैं, और हमने देखा है आपकी मेहनत को भी, खबर टीवी की इंतज़ामिया ने भी देखा। तो क्या करना चाह रहे हैं कच्ची कौम के लिए? अकमल भाई, हमारा ये ग्रुप 2016 से पहले ही चल रहा है। इस ग्रुप का नाम है पांजी कच्छी। जी अल्हम्दुलिल्लाह पांजी कच्छी है। तो ये ग्रुप सिर्फ यूँ समझे कि हम अपनी कच्छी कम्युनिटी को जो है आगे लाने के लिए, ये वो कौम है जिसकी तारीख़ जो है बहुत पुरानी, बहुत कदीम है। आप ढोलावारा या ढोलावीरा की तहज़ीब का नाम सुना होगा, मूंजो दड़ों की तहज़ीब का भी नाम सुना है। मूंजो दड़ों की तहज़ीब जो है माहिर आसार कदीमा के मुताबिक जो है ये तहज़ीब कमोबेश 3000 साल कदीम है। 3000 साल अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर ढोलावीरा की तहज़ीब का अगर हम पूछें अपने माहिर आसार कदीमा से, तो उनके मुताबिक 5000 साल कदीम ये तहज़ीब है, और ये ऐन कच्छ के वस्त में है। बेसिकली कच्छी जो हैं वो कच्छ के रहने वालों को कहा जाता है। उनका जो आबाई इलाका जिसको कहेंगे वो कच्छ है। जो रेन ऑफ कच्छ का हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 10% इलाका है, और इंडिया में 90% इलाका जो है कच्छ का वहीं रह गया है तकसीम के वक्त। इसके बाद जंगें वगैरह भी हुई थी, तो वो उस बेस में नहीं जाना था, तो ज़्यादा इलाका था हमारे पास, लेकिन जंग के बाद वो भी कम होकर सिर्फ 10% रह गया है। चूँकि कच्छी कौम 5000 साल कदीम तहज़ीब का भी हिस्सा रही, ठीक है ना, लेकिन तकसीम दर तकसीम अंग्रेज़ों की साजिशें हैं, इससे पहले भी काफ़ी मामलात हुए, तो मुंतशिर एक तरह से हो गई। वरना अगर देखा जाए तो बाकायदा हमारी कच्छ जो है एक रियासत होती थी। एक रियासत होती थी? जी हाँ। ये आपने राजा भोज का नाम सुना होगा। जी हाँ, राजा भोज का। ठीक है, जो मिसल भी एक मशहूर है, कहावत है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ठीक है ना। राजा भोज 3 गुजरे हैं, राजा भोज अव्वल, राजा भोज दोयम और राजा भोज सोयम। हम लेते हैं पहले राजा भोज अव्वल को। इनका ज़माना आज से कमोबेश 1400 साल कदीम है, ठीक है ना। भुज ये कच्छ का दारुल हुकूमत था, और ये कच्छ रियासत भुज से उस तरफ मुंबई, जिसको बम्बई भी कहते हैं, और पूना तक थी, और इस तरफ ये कराची और मकरान के साहिल तक ये पूरी रियासत एक रियासत कच्छ कहलाती थी, ठीक है। राजा भोज के दौर में ये पूरी एक रियासत थी। बाद में कई हवादिसात की वजह से तकसीम दर तकसीम होते होते ये रियासत अब जो है गुजरात के एक ज़िले के बराबर रह गई है। लेकिन चूंकि कौम तो थी, तो वो कौम तो बम्बई में भी फैली हुई है। वो कौम जो कच्छी कौम जिसका हम कह रहे हैं, वो पूना में भी है, वो भुज में भी है। इसके अलावा यहाँ रेन ऑफ कच्छ के इलाके उमरकोट, मिठी वगैरह में भी है, और सिंध में सबसे ज़्यादा तादाद कच्छी कौम की इस अपने प्यारे कराची में है, ठीक है ना। और हमें फ़ख्र है इस बात पे कि अल्हम्दुलिल्लाह
اس کراچی کو جس قوم نے سب سے پہلے آباد کیا ان میں کچھیوں کا نام جو ہے سب سے آگے ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اس کی اگر آپ ماضی قریب میں اگر دیکھیں گے تو خلافت تحریک خلافت چلی تھی, مولانا محمد علی جوہر, شوکت علی جوہر, ان کے ساتھ گاندھی بھی تھے اور بھی کئی مسلمان رہنما تھے. تحریک خلافت پاکستان چوک پہ اس دور میں, یہ 1920 کی بات کر رہا ہوں میں, 1920 میں پاکستان نہیں بنا تھا. اس وقت خلافت عثمانیہ کے خلاف انگریزوں کی سازشیں عروج پہ تھیں. تو اس دوران یہ خلافت کی تحریک چلی تھی. پہلا جلسہ یہاں ہوا تھا اپنا, جس کو ہم آج کل پاکستان چوک یا یہ خالق دینہ حال کے اطراف کا علاقہ, ٹھیک ہے نا, وہاں یہ ان کا جلسہ ہوا تھا. اور مورخین تاریخ دان گواہ ہیں اس بات کے, آپ کو کئی کتابوں میں مل جائے گا کہ دوسری قوموں کے ساتھ ساتھ وہاں جو کراؤڈ جمع تھا غالباً 80,000 کے لگ بھگ کی تعداد مورخین بتاتے ہیں تاریخ دان. ان میں جو ہے سب سے زیادہ تعداد میں جو قوم شریک ہوئی تحریک خلافت میں وہ کچھی قوم تھی الحمدللہ. یہ میں پاکستان بننے سے پہلے کی بات کرتا ہوں, جبکہ اگر اس سے بھی ہم تھوڑا اور پیچھے جائیں تو یہ ساحلی علاقہ, ٹھیک ہے, یہ صرف کراچی ساحلی علاقہ ہی تھا, اور ان سے پہلے جزیرے آباد تھے. ٹھیک ہے, ان جزیروں پہ ماہی گیر رہتے تھے. ٹھیک ہے, اور اس وقت سے لے کے اب تک وہی قوم وہاں آباد ہے اور ان کی زبان کچھی ہے. ٹھیک ہے, جزیرہ بابا, جزیرہ بھٹ, صالح آباد, شمس پیر, یونس آباد کا علاقہ, یہ ککا ولیج وغیرہ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ اپنی کیماڑی کی ساحلی پٹیاں. تو آپ بالکل جائزہ لے سکتے ہیں. آپ ماشاءاللہ صحافی بھی ہیں, اینکر ہیں, اس کے علاوہ محقق بھی ہیں, تو آپ بالکل تحقیقات کریں کہ جو کراچی کا دعویٰ رکھتے ہیں, ملکیت کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے کراچی کو آباد کرنے والے ہیں, وہ سراسر غلط بیانی کرتے ہیں. کراچی کو آباد کرنے والی جو ہے قوموں میں سے اول درجہ جو ہے کچھی قوموں کا ہے, لیکن ہمیں آگے نہیں آنے دیا جا رہا, ہمیں پیچھے سے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. یہی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ کچھ کچھی نوجوان اور ہم جو ہے آگے بڑھے. سوشل میڈیا پہ جو ہے الحمدللہ ایک فی الحال پیج بنایا ہے پانجی کچھی کے نام سے, جس کے الحمدللہ کافی ویورز ہزاروں کی تعداد میں ہیں. اور ہم لوگوں نے کچھی زبان جو ہزاروں سال قدیم ہے, لیکن یہ اس کی سخت جانی تھی کہ ابھی تک یہ ختم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, کئی وجوہات تھیں, ان میں ایک وجوہات جو بیسیکلی کہ اگر جس زبان کا رسم الخط نہیں ہے, اسکرپٹ نہیں ہے, جو قوم لکھ نہیں سکتی اپنی زبان, وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ کچھی زبان کی سخت جانی ہے کہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اس سے پہلے جو ہے ہم سندھی بھی استعمال کرتے تھے, اسکرپٹ دیوناگری جس کو گجراتی وغیرہ کہتے ہیں, وہ بھی یوز کرتے تھے لکھنے کے لیے انگلش وغیرہ میں. لیکن دوسری زبانوں میں لکھنے سے اپنی زبان کا حق کما حق ہو ادا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس بنا پہ ہم نے, ہمارے ایک ایڈمن ہیں ڈاکٹر ہانی کچھی, تو ان سے ریکویسٹ کی. وہ خود بھی اسی جستجو میں لگے ہوئے تھے 30 سالوں سے, اور 2016 میں الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنا ایک اسکرپٹ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا, جس کا نام رکھا پاکستانی کچھی نستعلیق, یا دوسرے لفظوں میں ہانی کچھی اسکرپٹ. تو وہ الفابیٹ, وہ الف بے, جو بھی آپ نام دیں, تو وہ ہم لے آئے کچھی قوم کے لیے. اور انشاءاللہ اسی رسم الخط کو لے کے پھر آگے چلے تو ہم لوگوں نے جو ہے کچھی کی بورڈ بھی ایجاد کیا. جو کچھی بورڈ بھی آپ نے ایجاد کیا ماشاءاللہ سے؟ جی الحمدللہ, اور میرے لیپ ٹاپ میں بھی وہ ہے, اور دوسروں کو بھی یہ لنک وغیرہ دے رہے ہیں جو کمپیوٹر وغیرہ چلانا چاہتے ہیں.
और इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में ही चंद माह में इंशाल्लाह जो है हम मोबाइल सॉफ्टवेयर भी ले आएंगे कच्छी स्क्रिप्ट का, कच्छी रस्मुल ख़त का, ताकि जो कच्छी जो हैं अपनी ज़बान को पढ़ना लिखना चाहें तो मोबाइल के ज़रिए से आसानी से लिख पढ़ सकें। हुआ है और इसमें हज़ारों की तादाद इसमें लोग शामिल हैं, तो इसको लीड कौन कर रहा है सर? हमारा ये ग्रुप पांजी कच्छी 2016 से एक्टिव है। इससे पहले भी था लेकिन इतना नहीं था। 2016 के बाद से जो है सब्सक्राइब के बर जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, व्यूवर जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में जो है वो पहुंच गई है तादाद हमारी। चूँकि ये सिर्फ ज़बान के हवाले से ये ग्रुप है और एक ही कौम के हवाले से है, कच्छी कौम के हवाले से, तो इसमें हम लोगों ने एंट्री भी सिर्फ कच्छी कौम के बुज़ुर्ग, नौजवान, उनकी लेडीज़ जो भी हैं उनकी रखी है। मतलब ये कच्ची कौम की जितनी माएँ बहनें हैं उनके लिए रखी है। माएँ बहनें भाई बुज़ुर्ग जो भी हैं कच्छी कौम से जो मुतालिक हैं, जो वो ज़ुबान कहते हैं या जो कच्छी कौम से जिनका ताल्लुक़ है, सिर्फ ये पेज या ये ग्रुप उन्हीं के लिए है। और इस पेज के रूए रवां के बारे में, बानी के बारे में आपने सवाल किया, तो इस कच्छी पांजी कच्छी ग्रुप पेज के बानी जो हैं वो जनाब डॉक्टर मोहम्मद हनीफ मुगल कच्छी हैं, जिसको हम शॉर्ट नेम में डॉक्टर हनी कच्छी कह सकते हैं। इंतहाई मुखलिस शख्सियत के मालिक हैं। हालांकि ये बैठे हुए हैं चाइना में और आज कल से नहीं, अरसा 27 सालों से जो है वहीं मुकीम है। 27 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह ये चाइना में मुकीम हैं। वहीं शादियां की हैं, शादियों से मुराद के माशाल्लाह एक से ज़्यादा हैं, 2 शादियां हैं उनकी। लेकिन आप उनकी कच्छी ज़बान और कच्छी कौम से मोहब्बत आप इस तरह भी महसूस कर सकते हैं कि वहाँ जो इनके बेगम बच्चे जो हैं चाइना में रहते हुए, इनकी बेगम चाइनीज़ होते हुए कच्छी ज़बान फर बोलती हैं। उनको सिखा दिया है माशाल्लाह, इनकी ये मोहब्बत है। और वहाँ मैंने जो है इनके बच्चों वगैरह से भी बातें की तो वो भी कच्छी ज़बान बोलते हैं। हालांकि इसके अलावा उनको जो है और भी ज़बानें आती हैं, इंग्लिश आती है, चाइनीज़ आती हैं। और ख़ुद बज़ाते ख़ुद डॉक्टर साहब जो हैं वो 21 ज़बानों के माहिर हैं। 21 ज़ुबानों के माहिर हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब खुद 21 ज़बानें बोल सकते हैं। दुनिया की सबसे मुश्किल ज़बान चाइनीज़ है। वो इस तरह बोलते हैं कि जैसे जो है वहाँ के मकामी हों, ठीक है ना। इंग्लिश, इस तरह पाकिस्तान की जितनी ज़बानें हैं जो सूबाई ज़बानें वो भी बोलते हैं। लेकिन एक बात इनमें बदरजा उत्तम कहूँगा मैं बहुत ज़्यादा है कि अपनी कौम से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं और वक्तन फ़वक्तन तोहफ़े भी देते रहते हैं, कौम के हवाले करते हैं। जैसे कि उन्होंने जो है हमारी ज़बान का तोहफ़ा कच्छी लैंग्वेज, कच्छी अल्फ़ाबेट, हानी कच्छी स्क्रिप्ट जो है ये पहले हमें दिया, जो मतलब हज़ारों साल से हमारे पास लिखने को ज़बान ना थी। हम दूसरी ज़बानों के मोहताज थे, कभी देवनागरी तो कभी सिंधी, ठीक है। लेकिन इनकी काविशों से, इनकी कोशिशों से हमें जो है ज़बान मिली, हमें हाथ मिले कि हम अब जो है लूले लंगड़े अंधे बहरे नहीं हैं कि अपने हाथों से अपनी तहरीर लिख सकते हैं, अपनी ज़बान से पढ़ सकते हैं, अपनी आँखों से जो है अपनी ज़बान को देख सकते हैं। सर कहा जाता है कि बाबाए कौम भी कच्ची से था। जी इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे दानश्वर भी तो है ना कि वो मुखालफतें करते रहते हैं। कोई कहता है झरक में पैदा हुआ, ठीक है ना। लेकिन हम अगर झरक या कराची को भी छोड़ें, हम बाबाए कौम के वालिद की तरफ जाते हैं, ठीक है। जिन्ना साहब, ठीक है। इंडिया के मशहूर ताजिर थे, ये मछलियों का कारोबार करते थे। चूँकि गुजरात भी कच्छ में शामिल था, ठीक है, तो
یہ گجرات کے مانلی یا ہانلی اس طرح کا گاؤں ہے، اس کے رہائش پذیر تھے. میں آپ کو اس کا جو انگریزوں نے جو ہے جو ان کے بارے میں لکھا، کیونکہ یہاں کے مصنفین جو ہے وہ غلط بھی لکھ سکتے ہیں، اپنی قومیت کو آگے لانے کے لیے جو ہے وہ غلط تجزیے بھی پیش کر سکتے ہیں، لیکن ایک غیر قوم ہوگی وہ کبھی غلط نہیں کہے گی. میں نے کہ انگریز کی کتاب میں پڑھا کہ جناح صاحب کے گھر میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ انگلش اور کچھی، یہ دونوں زبانیں بولی جاتی تھی، اس کے علاوہ نہیں بولی جاتی تھی. حالانکہ قائد اعظم کی جو والدہ تھی وہ گجراتی تھی. گجراتی بھی کچھی ہی ہوتے ہیں لیکن ذرا سا چینجنگ ہوتی ہے ان کی زبان میں. تو ان کے جو والد تھے وہ تھے کچھی، لوہانا فیملی سے تعلق تھا، لوہانا فیملی سے تعلق تھا. اور پہلے جو ہے یہ ہندو تھے، لیکن یہ جناح صاحب یا جناح صاحب کے والد مسلمان ہوئے تو یہ ماہی گیری کے پیشوں سے مطلب مچھلیاں خرید کے بیچتے تھے، اس سے وابستہ ہوئے. اور ان کے مسلمان ہونے کے بعد ان کے جو خاندان والے تھے ان لوگوں نے جو ہے ان کا بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کہیں گے، جس سے دل برداشتہ ہو کر جو ہے جناح صاحب نے اپنے آبائی گاؤں سے ہجرت کی اور کراچی میں آ کے آباد ہوئے. یہ خارے در کے علاقے، آپ یوں سمجھیں وزیر مینشن جہاں بنی ہوئی ہے جو عمارت، اس کے اطراف میں آباد ہوئے، ٹھیک ہے نا. اور ماشاءاللہ کیونکہ ان کا تجارت بہت اچھی چل رہی تھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تعمیر کی ہو یا تعمیر شدہ خرید لی ہو، تو یہ وزیر مینشن میں منتقل ہوئے. قائد اعظم صاحب کی پیدائش جو ہے محترمہ فاطمہ جناح کے مطابق، اور تو کیا کچھ کہتے ہیں دوسرے دانشور ہیں دوسری قوموں کے کہ یہاں پیدا ہوئے وہاں پیدا ہوئے، لیکن جو گواہی دے گی ان کی بہن، کیونکہ وہ تو ان کی اپنی فیملی کا معاملہ ہے، خود محترمہ فاطمہ جناح کہتی ہیں کہ میرا بھائی جو ہے وزیر مینشن میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ بانیان پاکستان ہماری کچھی قوم سے تھے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں اگر کوئی تحقیقات میں جانا چاہتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو اکمل بھائی کچھ جو ہے انگریزوں کی کتابوں کے جو عکس وغیرہ میں دے دوں گا، بالکل آپ جو ہے اس کو آپ لگا دیجئے گا، جو بھی یہ ویڈیو آپ ایڈٹ کریں تو دکھائیے آپ کو. اس کے علاوہ ہمارے کئی رہنما الحمدللہ حسین ہارون صاحب، عبداللہ ہارون صاحب، ٹھیک ہے، جو چینی کے بڑے تاجر تھے، ٹھیک ہے، قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے. تحریک پاکستان کے بعد جب پاکستان آزاد ہو گیا انگریزوں کے تسلط سے، اور جب فوج کو تنخواہ دینے کی ضرورت پڑی تو قائد اعظم کا ساتھ دینے میں سر عبداللہ ہارون نے بہت بڑا کردار ادا کیا. فوج کی تنخواہوں کا بہت بڑا حصہ جو ہے سر عبداللہ ہارون نے دیا، اس وقت دیا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آئی چندری گڑھ روڈ، ابراہیم اسماعیل چندری گڑھ، یہ آپ نے نام آئی چندری گڑھ روڈ نام سنا ہے، مشہور ہے کراچی کا، یہ بھی کچھی تھے چندری گڑھ، ٹھیک ہے نا. اور غالباً نہیں، یقیناً انہوں نے پاکستان کا پہلا آئین پاکستان اسماعیل ابراہیم چندری گڑھ صاحب نے لکھا. یہ کچھی قوم سے تھے، الحمدللہ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کئی شخصیات ہیں، جی علانہ صاحب، یہ وہ کافی ہیں جس کے نام جو محترمہ فاطمہ جناح، یہ تو خود قائد اعظم کی بہن صاحبہ. ابھی بھی کچھی قوم جو ہے الحمدللہ محب وطن، آپ کو اس میں کوئی دہشت گرد نہیں ملے گا، ہمیشہ محنت سے کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والے سرمایہ دار بھی ہیں، لیکن غربا بھی بہت ہیں. لیکن جو ہے نہ دہشت گردی سے ان کا تعلق ہے نہ کسی بےایمانیوں سے، ٹھیک ہے نا. ہمیشہ محنت کش قوم رہی ہے، ہمیشہ محنت کی ہے، اس میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں. لیکن اگر کراچی کی سطح پہ دیکھا جائے تو ماہی گیر طبقہ جو ہے، جو مچھلی کی صنعت سے وابستہ ہے، یہ طبقہ بہت بڑی تعداد میں ہے. جیسے کیماڑی کا علاقہ ہے،
اس میں بہت زیادہ ہیں. 100% جو ہے جزائر پہ ہیں. جزیرہ بابا, جزیرہ بھٹ جی کا صالح آباد اور شمس پیر. تو یہ جزائر پہ پورا 100% آبادی جو ہے کچھی قوم سے ہے. اس کے علاوہ ٹھیک ہے, یہ اگر ہم ضلع کیماڑی, پہلے تو یہ کیماڑی ٹاؤن تھا, اب ضلع بن گیا ہمارے قادر پٹیل کی وہ محنتوں سے. قادر پٹیل بھی کچھی ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو ضلع کیماڑی میں جو ہے آپ آگے جائیں تو مچھر کالونی ہو گیا, ٹھیک ہے, آگرہ تاج کیلری, یہ تمام کچھیوں کے علاقے ہیں. ٹھیک ہے, کیماڑی میں کافی بڑی تعداد ہے. ماجر کیمپ, بلدیہ ٹاؤن, اس طرح آگے جائیں اب مشرف کالونی وغیرہ. اگر تعداد یا مردم شماری کی جائے تو صرف کراچی میں ہی کچھیوں کی تعداد جو ہے لاکھوں میں ہوگی, لاکھوں میں. الحمدللہ. ٹھیک ہے, آپ ملیر کے علاقے میں کھوکھرا پار میں بہت بڑی آبادی جو ہے وہ کچھیوں کی موجود ہے. اس کے علاوہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے, ناظم آباد میں بھی ہے, یہاں سولجر بازار میں بھی ہیں کافی بڑی تعداد ہماری برادری کی. نہ صرف کراچی, حیدرآباد میں ہے. ہمارے اس پانجی کچھی گروپ میں ریکویسٹ آتی رہتی ہیں, ہم اپروول دیتے رہتے ہیں. تو ہمارے ضلع بدین سے بھی کچھی لوگ یہاں ہیں, مٹھی سے ہیں, عمر کوٹ سے ہیں, ٹھیک ہے, حیدرآباد سے ہیں, لاڑکانہ اور دادو سے بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ کوشش کرنے بھائی, بس اللہ کے آسرے پہ قدم بڑھا دیا ہے. ہماری کوئی ایسی کوئی نہ کوئی سورس ہے حکومت کی طرف سے, نہ ہمیں کوئی جو ہے بینیفٹ یا اس طرح کا کچھ ہے, نہ ہمیں چاہیے. ہم اپنے طور پہ کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ کچھی قوم بھی اپنے قدموں پہ کھڑی ہوگی انشاءاللہ. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں قومی زبان کا درجہ دیا جائے؟ جی بالکل. اگر تعداد کا اگر خیال کیا جائے تو سندھ میں جو ہے کچھی زبان بولنے والی بہت بڑی تعداد ہے. تو قومی زبان تو خیر ہماری اردو ہے. ہمارے قائد اعظم صاحب نے جو ہے اس زبان کو پسند کیا. ہمارے بانی ہیں, ہماری کچھی قوم کے بھی رہنما اور پورے پاکستان کے بھی رہنما, تو انہوں نے جس زبان کو منتخب کیا وہی قومی زبان ہے اور ہمیں دل سے عزیز ہے, ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اردو جو ہے ہماری قومی زبان ہے, ہم اسے تسلیم کرتے ہیں اور ہم پڑھے لکھے بھی اردو میں ہی ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ سندھ سطح پہ کم از کم اتنا تو ہو کہ سندھی کے بعد دوسرے درجے پہ جو ہے کچھی کو تو جو ہے اہمیت دی جائے, کچھی کا تو درجہ رکھا جائے کہ جب کہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں کے لوگ آباد ہیں اور کراچی کو بسانے والے, آباد کرنے والے یہی کچھی قوم کے جو ہے جد امجد تھے. تو اس کچھی قوم کو اتنا بھی جو ہے درجہ نہیں ہے کہ ان کی زبان کو جو ہے وہ ایک دوسری سندھ کی, صوبائی سندھ کی دوسری زبان کا درجہ دیا جائے. یا چونکہ اب تو ہم نے جو ہے اسکرپٹ بھی جو ہے بنا لیا, ہم نے جو ہے کی بورڈ بنا لی, ہم نے پڑھنا لکھنا بھی کچھی میں شروع کر دیا ہے. تو انشاءاللہ آگے چل کے ہم اس کے لیے بھی جو ہے بالکل قانونی جنگ بھی لڑیں گے کہ کچھی کو جو ہے ہمارے سندھ کے نصاب میں شامل کیا جائے. ٹھیک ہے, اس کے قواعد جو ہیں وہ پڑھائے جائیں. جس طرح سندھی کو درجہ دیا گیا, اردو کو درجہ دیا گیا ہے, تو چونکہ ہم بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں تو ہم ضرور جو ہے قانونی جنگ بھی کریں گے, ہم ریکویسٹ بھی گورنمنٹ سے کریں گے, ہم ہر طریقے سے کوشش کریں گے کہ اس زبان کو اس کا جائز حق ملنا چاہیے. ایک اچھی اسکرپٹ, یہ ہمارا جو ہے رسم الخط جو ہے اس میں 25 جو ہے وہ لفظ ہیں. یا تو آپ جو ہے میں آپ کو تھوڑا دکھا سکتا ہوں, اس میں آپ یہ دیکھیے, یہ ہماری گرامر بھی چل رہی ہے, یہ گرامر ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہم لوگوں نے جو کی بورڈ بنایا ہے یہ کی بورڈ کا نقشہ ہے اور الفابیٹ ہیں وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو. یہ ہماری یونیکوڈیلوجی ہے, یونیکوڈ ہے یہ, جو کہ کی بورڈ بنانے میں جو ہے مددگار ہوئے ہمارے. ایک منٹ, ہوں گے تیار کیے ہوں گے, کیا آپ نے وہ لگائے ہیں؟ ہمارا گروپ پانچی کچھی, اس میں الحمدللہ بہت سارے ٹاپکس ہیں. تو اس میں ایک خاص ٹاپکس بھی ہے
جس کو ہم کہتے ہیں کچھی قوم کی تاریخ. تو تاریخ ہر قوم کی ہوتی ہے, تو الحمدللہ کچھی قوم کی بھی تاریخ ہے. اور یہ تاریخ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ قدیم تہذیب ڈھولا وارا سے بھی مل رہی ہے, کہ جو عین کچھ کے وسط میں واقع تھا, اور اس تہذیب کے آثار آج بھی کچھ میں موجود ہیں. آپ بالکل ویکیپیڈیا پہ, یوٹیوب پہ وغیرہ آپ دے سکتے ہیں ڈھولا ویرا کے نام سے. تو الحمدللہ یہ ڈھولا ویرا جو ہے یہ مونجو دڑو کی تہذیب سے بھی 2000 سال قدیم ہے. ٹھیک ہے نا. جب کچھ کے درمیان میں واقع ہے تو لازمی وہاں کچھی ہی رہتے تھے, اور کوئی قوم ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا. اور اس قوم نے پھر وہاں سے کہاں کہاں ہجرت کی, اور یہ تمام چیدہ واقعات تفصیلاً جو ہے ہمارے پانجی کچھی گروپ کے ٹاپک کچھی قوم کی تاریخ میں درج ہیں. ڈاکٹر ہانی مغل صاحب کچی پانجی کچی گروپ کے بانی سربراہ مین ایڈمن ہیں. تو بالکل ڈاکٹر ہانی مغل صاحب ہماری پانجی کچھی گروپ کے بانی اور سربراہ ہیں, ایڈمن ہیں, مین ایڈمن ہیں. میں بھی ایڈمن کی ہی ایسے رکھتا ہوں, لیکن میں ان کے پیچھے ہوں. ڈاکٹر ہانی کی اس قوم و زبان کے لیے بہت ساری محنتیں ہیں. عرصہ 30 سالوں سے جو ہے وہ محنتوں میں لگے ہوئے ہیں. انہوں نے جو ہے کچھی زبان کا الفابیٹ تیار کیا, انہوں نے ہی کچھی زبان کی گرامر تیار کی, لکھ بھی رہے ہیں. کچھی زبان کی ڈکشنری پہ کام ہو رہا ہے, اور سب سے اہم کہ کچھی زبان کا کی بورڈ بھی ایجاد کیا, جو ہمارے اس کمپیوٹر میں بھی جو ہے اپلوڈ ہے, اور اس کا لنک بھی ہم جو ہے اپنے کچھی گروپ میں دیا ہوا ہے. تو آپ بھی اگر آئیں تو اس میں بالکل دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری جو ہے پروجیکٹ اور بہت سارے پروجیکٹ پہ یہ کام کر رہے ہیں, جس میں ایک کچھی موبائل سافٹ ویئر بھی ہے, اور انشاءاللہ عنقریب جو ہے چند مہینوں میں اس کو بھی لانچ کر دیا جائے گا. کافی پروگرامز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان کے ظاہر ہوں گے, اور ان کی بہت محنتیں ہیں. کچھی زبان کے حوالے سے بہت محنتیں ہیں. چائنا میں عرصہ 27 سال سے رہ رہے ہیں, لیکن وہاں رہتے ہوئے بھی اپنی کچھی زبان کے لیے کام کر رہے ہیں, اور اپنے بچوں کو انگلش چائنیز کے علاوہ کچھی زبان بھی سکھائی ہوئی ہے. نہ صرف اپنے بچوں کو بلکہ بیگم کو بھی سکھائی ہے. وہ چائنیز ہوتے ہوئے کچھی زبان جو ہے پھر بولتی ہیں. یہ ان کی کچھی زبان سے محبت کا ثبوت ہے. اس کے علاوہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جو ہے تجارت کے پیشے سے وابستہ ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ ان کا کام ہے. تو بزنس کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کچھی قوم کے لیے. کچھی اور سندھی قوم اور زبان کیا ایک ہی ہے؟ کچھی اور سندھی قوم اور زبان کیا ایک ہی ہیں یا کہ الگ الگ ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کچھی اور سندھی دونوں الگ الگ قوم ہیں, اور زبانیں بھی الگ الگ ہیں. لیکن چونکہ ان کے خطے قریب ہونے کی وجہ اور ان کی جو مین زبان جس سے یہ نکلی ہیں وہ ایک ہی ہیں, تو اس وجہ سے ان کے ہمارے حساب سے 80% الفاظ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. کچھی زبان بیسیکلی سنسکرت سے جو ہے وہ نکلی ہے, جس سے اور بھی کئی زبانیں نکلی ہیں, جس میں اردو بھی شامل ہے. ٹھیک ہے نا, سندھی بھی شامل ہے, اور بھی کئی زبانیں ہیں جو سنسکرت سے نکلی ہیں. تو اسی نسبت سے کچھی زبان کی ماں بھی جو ہے وہ سنسکرت ہے, اور سندھی زبان کی ماں بھی سنسکرت ہے. تو ہم ان دونوں زبانوں کو بہنوں کا یا بلکہ جڑواں بہنوں کا درجہ دے سکتے ہیں. لیکن یہ بالکل کنفرم بات ہے کہ کچھی زبان اور سندھی زبان دونوں الگ الگ ہیں. ماہر لسانیات کے مطابق کسی بھی زبان میں 20 لہجے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سندھی میں بھی کئی لہجے ہیں, اور کچھی میں بھی کئی لہجے ہیں, بہت سارے لہجے ہیں. لیکن ماہر لسانیات کے مطابق
لہجوں میں اور کوئی لہجہ نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم کچھی کو یا جو کہتے ہیں کہ کچھی سندھی زبان کا لہجہ ہے تو پھر ان کو یہ ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ کس طرح ہے، کیونکہ کچھی بذات خود کچھی میں بھی بے شمار جو ہے وہ لہجے موجود ہیں. تو جب لہجہ اگر ایک ہو تو پھر اس میں اور لہجے نہیں ہو سکتے. تو اسی حساب سے جو ہے کچھی میں بے شمار لہجے ہیں تو کچھی ایک الگ زبان کی حیثیت رکھتی ہے. اور ماہر لسانیات نے ثابت بھی کیا ہوا ہے